हम यीशु मसीह के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने आज हमें यह मौका फराहम किया कि हम सब उसकी बारगाह में हाजिर होकर उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल के मार्फत अंजीली बयान, उसका 3 बाब और उसकी 27वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से न दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आमीन। ये जो स्टेटमेंट है ये यूहन्ना नबी ने दी है। और वो क्या कहता है कि आदमी उस वक्त तक कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से आए। वो कौन सी चीज है जो हम अपने साथ लेकर आए? सब कुछ तो खुदा का दिया हुआ है। उसने हमें हमारी माँ के पेट में तख्लीक किया। और ज़बूर नवीस कहता है कि हमें नहीं पता कि माँ के पेट के अंदर हड्डियां कैसे बनती। ये खुदा का काम कि खुदा माँ के पेट के अंदर हड्डियां बना देता है और औरत बच्चा जनती है, वो बड़ा होता है, वो अपनी आंखों से देख रहा होता है, वो अपने कानों से सुन रहा होता है और उसका जिस्म जो है वो खुराक मांग रहा होता है। हर एक चीज वो खुदा से लेके आता है। और इस कायनात पे जो कुछ भी हमें मिलता है, खानदान हमें मिला है, खुदा की तरफ से है। बीवी हमें मिली है, कलाम में लिखा है खुदा की तरफ से तोहफा है। अगर शौहर किसी औरत को मिला है तो ये उसके लिए ब्लेसिंग है। खुदा हमें औलाद देता है, ये एक बरकत है। खुदा ने हमें खानदान में रखा है, ये एक बरकत है। खाने के लिए रोटी देता है, पीने के लिए पानी देता है, उसने फिजा के अंदर ऑक्सीजन छोड़ रखी है, तरह तरह की सब्जियां फल हम खाते हैं। ये सब खुदा की तरफ से है। हमारा इसमें क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है हमारे लिए फख्र करने की कोई बात है ही नहीं। कोई ऐसी चीज है जिस पर हम फख्र कर सके कि देखो जी ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। सब कुछ खुदा ने किया है। और वो कहता है कि जब तक खुदा किसी को ना दे आदमी ले नहीं सकता। अगर वो अभी चाहे कि मैं अगला सांस ना लूं तो मैं नहीं ले सकता। अगर वो मेरा सांस बंद कर दे तो मैं आपके सामने इधर गिर जाऊंगा। अभी ये सांसें चल रही हैं, ये उसकी देन है, ये उसकी मोहब्बत है, ये उसकी वफादारी है, ये उसका प्यार है, ये उसका तरस है, ये उसका रहम है जो वो मेरे लिए रखता है, जो आप सबके लिए रखता है। और आज ये उसकी मेहरबानी ही है कि हम सब यहाँ आ गए, है ना। वरना हम अपनी ड्यूटी पे होते, कोई ड्रामा देख रहा होता, कोई गाना सुन रहा होता, कोई कहीं होता, कोई सोया होता, अपने अपने कामों में हम लगे होते। लेकिन खुदा ने हम पर यह मेहरबानी की कि उसने आज हमें इस जगह पर जमा किया ताकि हम मिलकर गीत गाएं, साज बजाएं, प्रस्तिश करें, खुदा की तारीफ करें, खुदा की तमजीद करें और उसके जिंदा कलाम को सुनें। आमीन। एक बात जो 30वीं आयत में लिखी है वो बड़ी जरूरी और बड़ी अहम है, जिस पर मैं चाहता हूं कि हम कुछ देर के लिए गौर करें। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अगर खुदा हमारी जिंदगी में बढ़ रहा है और हम घट रहे हैं तो हम तरक्की करेंगे, हमें खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे, हम एक इत्मीनान से भरी हुई जिंदगी गुजारेंगे, हम एक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे कि हम हालात पर गालिब आ जाएंगे। गुर्बत हमें परेशान नहीं कर सकेगी, बीमारी हमें परेशान नहीं कर सकेगी, तंग दस्ती हमें परेशान नहीं कर सकेगी, दौलत हमें गुमराह नहीं कर सकेगी। अगर खुदा हम में है और हम खुदा में कम हो रहे हैं, खुदा बढ़ रहा है। खुदा हमारी जिंदगी में अगर मौजूद है और हम खुदा के हुजूर सरेंडर करते चले जा रहे हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी का हर एक लम्हा तेरे लिए है, मेरी जिंदगी की हर एक सांस तेरे लिए है, जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरे लिए है, फिर तो बड़ी बात है। लेकिन अगर हम उस पर खुद ही बड़के मारनी शुरू कर दें और हम उस पर फख्र करना शुरू कर दें, हम घमंड करना शुरू कर दें। कई औरतों को मैंने देखा, मेरे 2 मुंडे ने, बेटों पे फख्र, मेरे बच्चे पढ़े लिखे ने, इस पे फख्र, अपना घर बना लिया, इस पे फख्र, गाड़ी ले ली, इस पे फख्र, बाहर का वीजा लग गया, इस पे फख्र, अच्छी नौकरी मिल गई, इस पे फख्र। हर चीज पे हम फख्र ही कर रहे हैं। किसी बहन को अच्छा खाना बनाना आ जाए, इस पे फख्र करती, कहती है मैनू कहते ना हांडी बना आंदा ते फिर मैं बनाती, मैं जरा तड़का लानी आ वो किसी को आंदा ही नहीं तड़का लाना। फख्र है। लेकिन लिखा है जब तक किसी को खुदा की तरफ से ना मिले वो नहीं कर सकता। ये सेंस खुदा ने आपको दिया कि कौन सा मसाला किस टाइम पर डालना है ताकि अच्छी हांडी बन जाए। इसी तरह से जो मर्द हजरात हैं वो भी कई दफा फख्र करते हैं, अपने टैलेंट पे फख्र करते हैं, अपने घराने पे फख्र करते हैं, अपनी मेहनत पे फख्र करते हैं। कहता पादी साहब मैं छोटी उम्र तो ही मेहनत करन डे, मतलब मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया। कलाम में लिखा है मेहनती का हाथ दौलतमंद बनाता है, लेकिन तौफीक मेहनत करने की कौन देता है? वो खुदा देता है। अगर खुदा हमें मेहनत करने की तौफीक ना दे तो अस्पतालों में ढेर पड़ा हुआ है, कोई अपाहिज है, किसी का कोई मसला, किसी को वेंटिलेटर लगा हुआ है, किसी का कोई प्रॉब्लम है। जब तक खुदा की तरफ से हमें तौफीक ना मिले हम कुछ भी करने के काबिल नहीं है। तो वो कहता जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े। ये बात तयशुदा है।
اگر آپ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک باعث عزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کا کلیہ یہ ہے کہ آپ کو گھٹنا پڑے، آپ کو خداوند کے حضور سرنڈر کرنا پڑے. اور وہ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. وہ اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہیں، وہ اس کو فالو کرتی ہیں، اس کے پیچھے چلتی ہیں. وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتی، بلکہ جہاں چرواہا جا رہا ہوتا ہے وہیں وہ جاتی ہیں. زبور 23 میں داؤد کہتا ہے تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تو خداوند یسوع مسیح کی بھیڑ کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ یسوع کی بات کو سنتی ہے اور مانتی بھی ہے. تو اگر ہم یسوع کی آواز نہیں سنتے، اگر ہم یسوع کی بات نہیں مانتے، تو اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ آپ بھیڑ نہیں ہیں. سیدھی سی بات. اگر ہم خداوند کے کلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں تبھی ہم اس کے شاگرد ہیں، ادروائز ہم اس کے شاگرد نہیں ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنی منادی کہاں سے شروع کی؟ توبہ کرو. تو کیا ہم نے توبہ کر لی ابھی تک؟ ایک توبہ وہ ہوتی ہے ایسے ہی عادتاً. کون کون اپنا آپ خداوند کو دینا چاہتا ہے؟ اے میں دینا چاہنی ہے، اے میں بھی مینوں بھی پالو یسوع دے کھاتے. چلو جی. یسوع کو اپنے آپ دینے کا مطلب ہے یسوع کے حضور اپنے آپ کو جھکا دینا، سرنڈر کرنا کہ خداوند آج سے میں اپنی مرضی سے نہیں چلوں گا، آج سے میں تیری مرضی سے چلوں گا، آج سے میں تیری مرضی سے چلوں گی. توبہ کا مقصد یہ ہے خالص نیت سے خدا کے تابع ہونا. اگر ہم خدا کے تابع نہیں ہوئے، ہم نے اپنی زندگی خداوند کے حضور نہیں جھکائی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے توبہ نہیں کی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے توبہ کی ہے. ایک توبہ شدہ زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ وہ خداوند کی آواز پر عمل کرنے والی زندگی ہوتی ہے اور خداوند کے لیے بھوکی اور پیاسی ہوتی ہے. پانی دے سوتیا دی ہرنی ہو جے میں تریائی. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی وہ شخص جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ خدا کی بارگاہوں کا متلاشی اور مشتاق ہے. اس کے دل میں ایک خواہش ہے کہ میں خدا کے گھر میں جاؤں، میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے. یہ ایک توبہ یافتہ زندگی کی علامت ہے کہ جب آپ کو پتا چلے عبادت ہو رہی ہے تسی بھج کے جاؤ. تے جے تہاڈا دل نہیں نہ کر رہا تو سمجھو کالا اندر خرابی ہے، آپ توبہ یافتہ نہیں ہیں. وہ شخص جو توبہ یافتہ نہیں، دعا اس کے لیے بوجھ ہے، عبادت اس کے لیے بوجھ ہے. لیکن جس کا دل خداوند سے لگا، جس نے توبہ کیا، اس کے لیے عبادت خوشی کی بات ہے. میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے، اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑا، مدد لئی میں کس نو پکارا. وہ اپنی مدد کو جانتا ہے، میری کمک کہاں سے آئے گی. تو یوحنا کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم گھٹیں، ہمیں گھٹنا پڑے گا اگر ہم بڑھنا چاہتے ہیں. یہ اصول ہے روحانی ترقی میں. اصول یہ ہے ہمیں گھٹنا پڑے گا اور ہم بڑھتے جائیں گے. یسوع مسیح نے ایک بچے کو بلایا، شاگرد آپس میں بحث کرنے لگے ہمیں بڑا کون بڑا ہے جی. ہمیں بھی تو یہ بحث ہوتی ہے. وڈی میں وڈا میں انہوں نے سلام نہیں کیتا، وہ بچے کڈے بدتمیز نے سلام نہیں کرتے. میں اتنے بیٹھا سا مینوں سلام نہیں کیتا. یہ چیزیں ہوتی نا، ہمارے لڑائی ہو جائے انہوں نے معافی منگنی چاہیے. وڈے اسی ہیں، ہم بڑے بننے کے خواہش مند ہیں. ہمارا گھر بڑا ہو، ہمارے پاس سب کچھ زیادہ ہو، دوسروں سے زیادہ ہو. تو شاگرد بھی بحث کرنے لگے. پترس کہنے لگا میں بہت سینئر ہوں، سب تو پہلے میں آیا سا. اندریاس کہتا ہوں تینوں میں لے کے آیا سا. یسوع ایک دوسرے کو کم تر پیش کرنے لگے. یسوع نے ان کی باتیں سن لی. یسوع تو دل کے ارادے بھی جان لیتا ہے. اس نے ایک بچے کو بلایا، چھوٹے بچے کو. خداوند یسوع مسیح نے کہا جو تم میں سے اس بچے کی مانند یہ قبول کرے گا خدا کی بادشاہی میں وہ بڑا ہوگا، اور جو بڑا بننے کی کوشش کرے گا وہ خدا کی بادشاہی میں چھوٹا بن جائے گا. تو یوحنا نے یہاں پر اسپرچل لائف کو مضبوط اور اسٹرینتھن کرنے کا ایک کلیہ اور ایک اصول بتایا ہے کہ ضرور ہے کہ میں گھٹوں. اگر ہم خدا کے آگے گر جائیں، خدا سے شکست کھا جائیں، تو آپ دنیا میں فتح پا جائیں گے. خدا سے شکست کھانے کا مطلب ہے دنیا میں فتح پانا. خدا کی نام ماننا، خدا سے لڑنا، خدا سے اڑ بازی کرنا، اس کا مطلب ہے جگہ جگہ پہ شرمندہ ہونا. اے نوکری مل گئی ہے جی، مٹھائیاں بانٹ دیتی ہیں. اگلے دن انہوں نے کہا بھاجی تسی گھر جاؤ، کہندا ہن میں لڈو واپس منگا جا کے لوکاں کو، واپس کرو میری چھوٹ گئی نوکری. اگر ہم خداوند کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں اور خداوند کے حضور اپنے آپ کو نہیں جھکاتے، ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اب کامیاب میاں بیوی بننا چاہتے ہیں تو خداوند کے حضور جھک جائیں. آپ ایک بہترین ازدواجی زندگی گزاریں گے. آج مسیحی کلیسیا کے اندر آپ دیکھیں، مسیحی جو خاندان ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ریزن کیا ہے؟ ہر بندے کی اکڑ ہے. بیوی دی اپنی اکڑ ہے تے بندے دی اپنی. اور اکڑ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے حضور نہیں جھکے. وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو خاکسار نہیں بناتے، وہ خدا کی نہیں سنتے، تو انہوں نے آدمیوں کی کیا سنی. ایک کامیاب ازدواجی زندگی کا راز یہ ہے کہ ہم بطور میاں بیوی خداوند کے حضور جائیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ میں تیری اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہوں. خدا گواہ ہے. اور اگر ہم نے خدا کے حضور جا کر لوگوں کے سامنے، کلیسیا کے سامنے، پاسبان کے سامنے عہد کیا تھا کہ ہم ہر حال میں وفادار رہیں گے، تو پھر ہمیں اس عہد کے لیے وفادار رہنا. یہ نہیں کہ آپ کی بیوی غصہ کر رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے، بندہ مار رہے ہیں. یہ چیز ایک طرف ہے، بندہ مار رہا ہے، یہ برا کر رہا ہے. بیوی بدتمیزی کر رہی ہے، برا کام کر رہی ہے. لیکن اس چیز کو آپ برداشت کیسے کریں گے؟ برداشت اس طرح سے کریں گے کہ میں نے خدا کے حضور عہد کیا، میں خدا کے حضور کیے ہوئے عہد سے پھروں گا نہیں.
میں اس کے لیے قیمت چکاؤں گا, میں اس کے لیے محنت کروں گا, میں اس کے لیے سرنڈر کروں گا. گو میری بےزتی میری بیوی کر رہی ہے, لیکن میرا خدا اس کو عقل دینے والا ہے. گو میرا شوہر مجھے مار رہا ہے, نشہ کرتا ہے اور طرح طرح کی باتیں میرے خاندان کے خلاف کرتا ہے, لیکن میں نے خدا کے حضور عہد کیا ہے, میں کھڑی رہوں گی, میں دعا کروں گی, میں پرستش کروں گی, میں ستائش کروں گی, میں ایمان رکھوں گی کہ خداوند میرے شوہر کی زندگی کے بندروں کو توڑ دے گا. ہاللیلویا. ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے, ہمیں گھٹنا ہو. اور جب ہم گھٹتے ہیں ہم اپنے آپ کو کمزور بناتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں خدا کے لیے. اور میں نے آپ کو بتایا ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ ہے ہی خدا کی طرف سے, تو پھر ہم کیوں نہ اس کی بات مانیں, پھر ہم کیوں نہ اس کے بات کو اپنی زندگی کے اندر پورا ہونے دیں, اس کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں. اور اس نے کہا تھا توبہ کرو, توبہ کرنا بہت ضروری ہے. چرچ آنا بعد میں ہے, پہلے توبہ کرنا. کئی لوگوں میں نے دیکھا چرچ آنے کی روٹین بنا لیتے, توبہ نہیں کرتے. بیوی بچوں کو لیتے ہیں, صاحب بچیاں دی انگلی پھڑی, ادھا چرچ وچ بچیاں نہ کھیل لیا, تھوڑی جی ویڈیو گیم آپ دیکھ لی, تھوڑی بچے نے دکھاتی ہے جی, چرچ پورا ہو گیا, گھر آ گئے. توبہ نہیں کی اس نے چرچ آنے کی عادت ڈالی. توبہ نہیں کی لیکن دائیں کی دینا شروع کر دی, اس لیے کہ خدا چھپڑ پھاڑ کے برکت دے. توبہ نہیں کی لیکن روحانی پریکٹس شروع کر دی. ایک شخص جس نے توبہ نہیں کی وہ اپنی ساری روحانی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ لے, دیگ بانٹ دے, کلام پڑھنا شروع کر دے, دعا کرنی شروع کر دے. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی دعا ہی یہ ہے کہ خداوند میں گناہ گار ہوں, مجھے معاف کر, ہے نا. اگر اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی تو برکتیں مانگنے سے کیا ہونا. لازر میں ہمیشہ بتاتا ہوں, جس لازر کو یسوع نے زندہ کیا تھا وہ مر چکا ہوا کب کا, اے نہیں کہ جب یروشلم دی گلیاں وچ پھرن ڈیا تو لوگ کہندے نے وہی لازر ہے جنوں یسوع نے زندہ کیتا, وہ مر چکا ہے دوبارہ. جو معجزے ہم خدا سے مانگیں گے وہ معجزے ہونے کے بعد ہم دوبارہ بھی بیمار ہو جائیں گے. جو کمیٹی ہمیں ملی ہے وہ کمیٹی خرچ بھی ہو جانی, جو ویزا ہمارا باہر کا لگا ہے وہاں پہ بھی پرابلمز کھڑی ہو جانی. آج اچھا دن ہے, کل پھر پرابلم ہے, پرسوں پھر پرابلم ہے, پھر پرابلم ہے. دعا کرتے رہیں گے, مسائل تو حل ہوتے رہیں گے. خدا تو نیکو بندو دونوں پر اپنا سورج چمکا رہا ہے, لیکن اس کی ایک خواہش ہے کہ ہم خالص نیت سے اپنا آپ اس کو دے دیں. ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ, اور خدا کے ضرور گھٹنے کا مطلب کیا ہے, خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں یہ دعا کی تھی. خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ اپنی تعلیم میں فرمایا ہے خداوند نے پریکٹیکلی اس کو کر کے بھی دکھایا. ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میرا یہ دل کرتا کہ فلاں جگہ پہ میرا گھر, میری اتنی بڑی کوٹھی, میرے پاس 4 گاڑیاں ہوں. خدا برا نہیں منائے گا, آپ اپنی وش خدا کو ضرور بتائیں. ہمارے بچے بھی ہمیں اپنی خواہشیں بتاتے ہیں, لیکن جو چیز بچے کے لیے ٹھیک ہوتی ہے ماں باپ اس کو وہی لے کے دیتے ہے نا. میرا بچہ اگر مجھے کہے گا مجھے پمپ ایکشن لے کے دے دیں, ابو جی میں ویکھی گیم دے وچ پمپ ایکشن مارو نا تے بندے مر جاندے نے, تے مینوں بھی تسی پمپ ایکشن لے دو میں بھی ماراں گا. میں اسے کہوں گا بیٹا نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں, اسے منع کروں گا. میں اس کو خواہش اپنی ظاہر کرنے سے مارنا نہیں شروع کر دوں گا, اس کی بات میں سن لوں گا لیکن اس کی بات کو پورا نہیں کروں گا. خداوند بھی ہماری وہ دعائیں جو اس کے کلام کے مطابق نہیں ہوتی سن لیتا ہے لیکن ان کا جواب نہیں دیتا. لیکن انہی دعاؤں کا جواب ملتا ہے جو ہم خداوند میں رہ کر کرتے, جو خداوند کی مرضی کے مطابق ہوتی. تو خداوند کے حضور اپنے آپ کو کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند مجھے سکھا, مجھے بتا کہ تیری مرضی کیا ہے, میں اس کے مطابق ہی چلوں گا. اور جو شخص اس طرح سے زندگی گزارتا وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی ترقی جلد ظاہر ہوتی ہے, لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ تو بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکانا شروع کر دیا. خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکائیں, دنیا میں اوپر آتے تھے. اگر آپ کے پلڑے کے اندر خدا اپنا ویٹ ڈال دے تو آپ اوپر چلے جائیں گے, اور اگر آپ کے پلڑے میں سے خدا نکل جائے تو تسی تھلے آنا. تکڑی تو چلو سمجھ لو, 2 پارٹ نے تکڑی. اگر آپ خدا کو ایک پلڑے میں جانے دیں اپنی لائف کے تو دوسرا پلڑا ڈیفینیٹلی اوپر اٹھ جائے. ہماری زندگی میں آج خدا نہیں, ہم اپنے آپ کو سب کچھ خود ہی سمجھتے ہیں, ہم اپنی زندگی کو خود ہی چلاتے ہیں, ہم اپنے پیٹرن سے چلتے ہیں, اپنی من مرضی کے مالک ہیں, جو ہمارا دل کرتا ہم وہی کرتے ہیں. اور جب کبھی مشکل پھنس جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان بٹھا دیتا ہے, او یار اپنے گھراں چ عبادت کراؤ. خداوند کی خواہش نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں عبادت کرائیں. عبادت وہ شخص کروائے جو پہلے سے خداوند کو جانتا ہے یا جس کے دل میں یہ چیز ہے کہ اس نے خداوند کو اپنا آپ دینا ہے. بہت سے گھروں میں لوگ اس طرح سے عبادت کرواتے ہیں اور ان کے پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ آئیں گے, گیت گائیں گے, تبلا بجے گا, باجا بجے گا, تالیاں بجن گیا, نعرے بجن گے, ساریاں لانتاں بج جان گی. کچھ نہیں بھاگتا. لوگ کھانا کھونا کھا کے چلے جاتے ہیں, حالات اتنے ہی رہتے ہیں, لوگ ہی چلے جاتے ہیں کھا کے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے. اے خداوند میں اپنی مرضی بہت کر چکا ہوں, آج سے اونورڈ میں تیری مرضی کے مطابق چلوں گا. خدا کی مرضی آپ کیسے جانیں گے؟ یہ ایک سوال ہے, لوگوں کو اس کا نہیں پتا چلتا. اور لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب دعا کرو, پوچھو خدا دی میرے لیے کی مرضی ہے.
ہمارے پادری صاحب ہیں جسٹن منیر صاحب, ان سے کسی نے یہ بات کہی, اس نے کہا پادری صاحب میرے لیے خدا کی کیا مرضی. انہوں نے اپنی بائبل نکالی, انہوں نے کہا لو جی ہے مرضی خدا نے, پڑھ لو. ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم کہ وہ خدا کی مرضی پڑھ لے, خدا کی مرضی کو جان لے؟ یہ خدا کی مرضی ہی تو ہے, یہ خدا کی منشا ہے, یہ خدا کا ذہن ہے, یہ خدا کا منصوبہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے تو ہم زندگی پا لیں گے. سمپل سی بات ہے. خدا کے حضور چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے احکامات اور خدا کے کلام سے واقفیت حاصل کریں, اس سے واقف ہوں, اس سے آگاہی حاصل کریں. اور جب ہم اس سے آگاہی حاصل کر لیں گے تب ہم اس قابل ہوں گے, ہمیں پتا ہوگا کہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے, یہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے یہ کام نہیں کرنا. آپ کی لائف سمپل ہو گئی. لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو پھر تو معاملہ خراب ہے. تو یوحنا یہ کہتا ہے کہ ضرور ہے. کیا ہے جی؟ ضرور ہے. اس نے کہا ایسا ہونا ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور میری اور آپ کی زندگی میں بہت سے سال گزر چکے ہیں. کئی بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کئی جوان بیٹھے ہوئے ہیں, کئی بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہماری زندگی خیال کی طرح گزر گئی, بڑی تیزی سے سال گزر رہے ہیں. آپ نے دیکھا 2022 جب شروع ہوا تو لوگوں نے نیو ایئر کی عبادات میں شریک ہو کے کیک بھی کھایا اور اپنے دل میں سوچا کہ نہیں اس سال میں اپنے آپ کو بدلاں گے. لیکن 6 مہینے گزر گئے, پرانے تو پرانے ہی رہے. یہ سال بڑی تیزی سے گزر جائے گا, پھر کرسمس آ جائے گا, پھر ہم نیو ایئر کی عبادت میں شریک ہو جائیں گے. سوپ پی رہے ہوں گے رات کو اور سوچ رہے ہوں گے کہ 2023 چڑھ گیا ہے, اے کرما والا سال چڑھے, ہے نا. دعائیں کرتے ہیں, کہندا ہے سال خدا کرے کہ بڑا ہی کوئی سکون والا گزرے, ساڈی زندگی تے بڑی عذاب چ پئی. سال بدتر سے بدتر ہی ہوتے جائیں اگر ہم خدا کے پاس نہیں آئیں, اگر ہم سرنڈر نہیں کریں. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا آج, یہ بڑی سمپل سی بات ہے جو ہم نے آج سیکھی ہے. یہ کوئی مشکل بھید نہیں ہے, کوئی ایسا کام نہیں ہے میں آپ سے کرنے کے لیے کہہ رہا جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا. تو بڑی سمپل سی بات ہے. اپنی لائف میں خداوند کو رکھیں اور اپنی زندگی کو وزن دار بنا لیں. اپنی لائف کے اندر یسوع کو رکھیں اور پاورفل بن جائیں. اپنی زندگی میں یسوع کو رکھیں, بااختیار بن جائیں. صبح کے پیغام میں ڈسکس کر رہے تھے کہ پترس جو مچھلیاں پکڑتا تھا, ایک عام سا آدمی تھا. جب یسوع اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا خداوند تو میرے پاس سے چلا جا, تو میرے پاس سے چلا جا. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دعا سے بالکل باغی ہوتے ہیں نا, جیسے ہی پادری آتا ہے وہ باہر نکل جائیں, کیونکہ وہ کہتا ہے پادری نے توبہ دا کہنا ہے تو میں تو کرنی کوئی نہیں. وہ بھج کے آندا ہے, 7 اپ دی بوتل اپنی بیوی نوں دے جاندا ہے, پادری صاحب نوں پیا دیں, اے نال چپس بھی نے تے نیمکو بھی ہے تے بسکٹ بھی نے تے میں چلنا. وہ پادری بیٹھ کے چپس کھا رہا ہے, بوتل پی رہا ہے, اس کا دل بھی نہیں کر رہا لیکن اس کو زبردستی کھلا دیا اور پھر وہ دعا کر کے چلا جاتا ہے. لیکن اس شخص کے دل میں کیا بات ڈالی شیطان نے, تو پادریاں دی خدمت کرنا ہے تینوں برکت مل گئی. ایسے برکت نہیں ملتی. ہمیں اپنی زندگی خداوند کے حضور سرنڈر کرنی ہوتی ہے. اور پترس جو تھا اس نے کہا خداوند تو میرے پاس سے چلا جا. خداوند نے اس سے کہا کہ تو مچھلیاں پکڑنے والا ہے لیکن میں تجھے آدمگیر بناؤں. آمین. اور وہ شخص جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا اس کی زندگی ٹرانسفارم کیسے ہوئی. یسوع جب اس کی لائف میں آیا تو بائبل مقدس میں اعمال کی کتاب میں حیران کن بات لکھی ہے کہ پترس کے سائے سے لوگ شفا پانے, اس کے ہاتھ رکھنے سے نہیں, دعا کرنے سے نہیں, سائے سے. جب پترس جا رہا ہوتا تھا گلی محلوں میں سے گزر رہا تھا تو لوگ اپنے بیماروں کی چارپائیاں باہر لے آتے تھے کہ پترس گزرے گا, اس کا سایہ پڑے گا تو وہ اچھے ہو جائیں. یہ ایک مفوق الفطرت کام ہے, سپر نیچرل کام ہے جو انسان سے ہو ہی نہیں سکتا. لکھا یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا. تو خداوند سے توفیق مانگیں کہ خداوند تو اتنا زور آور ہے, میں اتنا کمزور کیوں, مجھے زور آور بنا, مجھے حکمت والا بنا تاکہ میں اپنی فیملی کے میٹرز کو سمجھ سکوں. میری فیملی کے میٹرز کیا ہیں, میں ناکام کیوں ہو جاتا ہوں, میں کاروبار کرتا ہوں میں آگے کیوں نہیں بڑھتا, میں نوکری پہ جاتا ہوں میری نوکری میں مجھے کامیابی کیوں نہیں ملتی, میں اپنی زندگی کے ہر ایک ایریا میں ناکام کیوں ہوں. یہ وہ موقع ہے جہاں ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے حضور سرنڈر کرنا ہوگا, اپنے آپ کو خداوند کے حضور جھکانا ہوگا اور پھر خداوند بتائے گا. پترس نے یہ کہا تھا ہم نے ساری رات جال ڈالا ہے لیکن کوئی مچھلی ہمارے ہاتھ آئی نہیں. آپ بھی اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے دعا کر خداوند میں تے بڑیاں سیویاں سٹیاں اس دفتر چ بھی اس دفتر چ بھی ایتھے بھی اوتھے بھی کسے نے کال نہیں کی تھی. پھر یسوع آپ سے کہے گا بیٹا فلانی جگہ تے جا. یہاں کوئی بندہ آ کے دروازہ نوک کر دے گا, بھاجی نوکری چاہیے, آؤ اوتھے ویکینسی خالی میں تہاڈ لوا دینا. پترس نے بتایا کہ میں ایک فیلئر ہوں, میں فیل ہو چکا ہوں, ہم نے ساری رات بہت کوشش کی, بڑی کاوش کی لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملی. یسوع نے اس کی بات کو سنا, یسوع نے اپنا کلام سنایا, لوگوں کو زندگی کی باتیں, خدا کی بادشاہی کی باتیں بتائیں اور اس کے بعد خداوند نے کہا کہ اب کشتی کو گہرے کے اندر لے کر چل. اور وہی کشتی تھی, وہی جگہ تھی, وہی جال تھا, وہی پانی تھا, وہی جھیل تھی, سب کچھ وہی تھا لیکن فرق کیا تھا, اب یسوع کشتی میں تھا. ساری رات یسوع نہیں تھا لیکن جب یسوع کشتی میں آیا تو منظر بدل گیا. جال جب ڈالا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک انبار مچھلیوں کا وہ نکال کر لائے اور اتنی مچھلیاں
کہ اس نے اپنے ان ویلے دوستوں کو بھی بلایا جو بیٹھے ہوئے تھے فارغ، وہ بھی اپنے جال دھو رہے تھے، صاف کر رہے تھے، سوچ رہے تھے چلو یار گھر چلنے، کل لاواں گے دیکھاں گے۔ انہوں نے کہا آؤ بھائیو ہماری مدد کرو کیونکہ ہم نے اتنی مچھلیاں پکڑنی کہ ہمارے جال پھٹ رہے ہیں۔ لکھا ہے ان کی کشتیاں بھی بھر گئی۔ اگر آپ خداوند کے حضور جھکیں گے، خداوند آپ کے وسیلے سے دوسروں کو بھی برکت دے۔ آمین۔ آپ نے اور میں نے صرف ایک کام کرنا ہے، ہم نے خداوند کے حضور سرنڈر کرنا ہے، یسوع کے خون کو اپنے اوپر لے لیں، یسوع کے کلام کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، اپنی زندگی خداوند کو دے دیں اور اس سے کہیں کہ خداوند میں صرف عادتاً چرچ نہیں جانا چاہتا، میں عادتاً کلام نہیں پڑھنا چاہتا۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ بائبل کھولتے ہیں، 2-3 حوالے پڑھ کے کام پہ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں سر جی میں ڈیلی بائبل پڑھنا، نہ اس کو کچھ سمجھ آئی، نہ اس کو پتا ہے، نہ اس کو پتا ہے بائبل شروع کہاں سے ہوتی، پہلی کتاب کیڑی ہے تے آخری کیڑی ہے تے وچ کہالیاں کیڑی ہیں، اس کو کوئی پتا نہیں، لیکن وہ جہاں سے بھی اس کا دل کرتا ہے وہ بائبل کھول کے 2-3 حوالے پڑھتا ہے، اپنے کام پہ چلا جاتا۔ 2 منٹ کی ہم دعا کرتے ہیں، خداوند میں کام تے چلنا، میری مدد کری، میری بیوی دی حفاظت کری، میرے بچیاں دی حفاظت کری، سکول چلے نے انہاں نوں خیریت نہ لائیں، آمین۔ چلو جی دعا ہو گئی، تھوڑی جی پادی کو کرا لے کہ 2 منٹ دی آپ کر لئی، 7 باسیاں مار لیاں وچ، چلو جی دعا ہو گئی۔ ایسے تو نہیں ہے۔ کیا خدا ہم سے ایسی بندگی، خدا نے تو ہمیں بنائے ہی اپنی عبادت کے لیے ہے، اس نے تو بنائے اپنی ستائش کے لیے ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، ہمارا دھیان ہی اور کاموں میں لگا ہوا، ہمیں دعا میں سستی بڑی چھاتی، لیکن جس کا دل خداوند میں لگا، میں نے شروع میں بتایا، وہ تو ایکسائٹمنٹ سے بھر جاتا ہے، وہ خوشی مناتا ہے، وہ تعریف کرتا ہے۔ تو خداوند کے حضور سے میری یہ دعا ہے آپ کے لیے، آپ سب کے لیے جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ خداوند میں ترقی کریں، آپ بڑھیں، اور آپ کی ترقی خداوند میں رہ کر لوگ دیکھیں، وہ کہیں کہ واہ بھائی کیا بات، یہ ایک بڑی زبردست بیوی ہے، یہ ایک بڑی زبردست ماں ہے، یہ ایک بڑا زبردست باپ ہے، یہ ایک بڑا زبردست شوہر ہے، اور یہ ایک بڑا زبردست ایماندار ہے، اور اس کا آنا کلیسیا کے لیے باعث برکت ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے آ کر گیت گانے ہیں، پرستش کرنی ہے، ستائش کرنی ہے، اس کے آنے سے چرچ میں فرق پڑتا ہے۔ جڑا بندہ آ کے سو جاتا دوجیاں نو ڈسٹرب کرتا ہے نا، کراڑے ماردا، پھر کئیاں میں دیکھا اپنے کراڑے نال ہی ڈر جاندے نے، اینے کر کہندا بھاجی کی ہو گیا جی، کہندا یار بس راتی ڈبل ڈیوٹی کر کے تھکاوٹ ہو گئی سی۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، 4-5 بندوں کا دھیان بھٹکا رہا ہے، خراٹے مارا۔ اب وہ بندے آئے عبادت کرنے کے لیے، لیکن وہ دیکھ ہو رہے ہیں۔ اگر وہی شخص آ کر تالیاں بجائے، گیت گائے، پرستش کرے، تو وہ 4 بندوں کو اور انکریج کرے گا کہ وہ بھی تالیاں بجائیں، ہے نا۔ میں جب فرسٹ ٹائم چرچ میں گیا، یہیں پہ میں اس کو ختم کرتا ہوں، جب میں فرسٹ ٹائم چرچ میں گیا باہر کلونی، تو میں ایک ایسے چرچ سے گیا تھا جب تالیاں نہیں بجاتے، گیت بھی نہیں گاتے۔ تو میرے ساتھ ایک انکل بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑا پرجوش تھا، میں شرمندہ ہوا اس کو دیکھ کے، میں نے کہا یہ میرے سے کئی گنا زیادہ عمر کا بندہ ہے، سفید بال ہے، یہ بندہ اتنا پرجوش طریقے سے تالیاں بجا رہا ہے، اونچی آواز میں گیت گا رہا ہے، مینوں گیت بھی نہیں آندا تے نہ میرے کو تالیاں بجن ڈئی۔ میں شرمندہ ہوا اور پھر میں نے بھی تالیاں بجانی شروع کر، شرم و شرمی۔ فائدہ تو کچھ ہوا، چلو میں نے تالیاں تو بجائی خدا کے حضور، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی، سینس آ گئی کہ بھئی خدا کے حضور میں بیٹھنا کیسے، خدا کے حضور ہم سونے کے لیے نہیں جاتے، ریسٹ کرنے کے لیے نہیں جاتے، موبائل کالیں سننے کے لیے نہیں جاتے، میسج دیکھنے کے لیے نہیں جاتے، فلم بنانے کے لیے نہیں جاتے۔ کئی لوگوں میں دیکھا فلموگرافی کرتے رہتے ہیں، پادی دی تھوڑی جی بنا لی، تھوڑے جی تبلے والے دی بنا لی، چلو جی جیب چ پایا، باہر جا کے ڈیلیٹ کر، مطلب اندر وہ دکھا رہا کہ جی میں دیکھو تانوں کتنا لائک کر رہے ہیں سارے، باہر جا کے ڈیلیٹ کر۔ اپنے آپ کو ہم نے دیکھنا ہے ہم کہاں کھڑے، اگر ہم سچائی سے خداوند کے حضور چلیں گے، اس کے پاس ہمیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے، ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ۔ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ خدا کے پاس ہمیں دینے کے لیے کیا کچھ ہے، ہماری تو سوچ بھی نہیں وہاں تک جا سکتی، لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوگا، جب ہم خدا کے حضور جھکیں گے، کام شروع ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ خداوند ہمیں مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں، بڑی بات، ہم قوموں کو مسیح کے لیے ون کر لیں، تم ہنوز کہہ بھی نہ چکو گے، خداوند تمہاری سنیں۔ بڑے بڑے وعدے کلام میں لکھے، اپنے محبوب کو خداوند نیند میں ہی دے دے۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے خدا کو پہلے ہی پتا، آپ صبح اٹھیں گے خدا مہیا کر چکا ہوگا، کہیں گے پریز دی لارڈ، خداوند تیرا شکر ہے، آپ ستائش ہی کرتے جائیں گے۔ لیکن جس بندے کا دل خدا سے نہیں لگا، اس کا یقین بھی نہیں ہوتا اپنی دعا پہ۔ اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، وہ لوگ پھر گواہی دینے کے لیے جب اٹھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی دعا سنی گئی، کیونکہ انہوں نے آپ کی نہیں ہوتی۔ میری زندگی میں جب بھی کچھ ہوتا ہے میں کہتا ہوں خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے دعا کرنے کا موقع دیا، اور میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے بھی میرے لیے دعا کی، تو نے ہماری دعا سنی ہے، تو نے ہمیں جواب دیا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور جھکانا ہے۔ ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو کام کرنے، اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو راج کرنے، اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو ہولڈ کرنے، اور یسوع کے پیچھے چلیں۔ یسوع آپ کو سیفلی خدا کی بادشاہی میں لے جائے گا، آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دے گا، آپ کو ابدیت کے اندر لے جائے گا۔ فقط یسوع وہ چرواہا ہے جسے ابدیت کا راستہ پتا ہے، اس کو منزل کا پتا ہے، یہ وہ راستہ ہے، اسی لیے اس نے کہا میں راستہ ہوں۔
उसने ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, उसने कहा रास्ता ही मैं हूं, मेरे पीछे आओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस जगह पर, दुनिया में किसी ने यह क्लेम नहीं किया यीशु के अलावा। यीशु ने यह क्लेम किया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। सो अगर आप आसमानी बादशाही में जाना चाहते हैं, अमेरिका तो बहुत जाना चाहते हैं, कैनेडा बहुत लोग जाना चाहते हैं, बाहर के मुल्कों से पैसा कमा ले, रियाल कुवैती दिनार कमा ले, बड़े लोग जाना चाहते हैं, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम उसकी बादशाही के मुतलाशी हों। और वहां पर मुझे और आपको कौन लेकर जा सकता, कौन लेकर जा सकता है? तो आइए हम अपने आप को उसके जोर झुका दें, अपनी आंखों को बंद कर। खुदावंद हम दिल से शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि तेरे पास हमें देने के लिए बहुत कुछ, नजात तेरे पास, हमेशा की जिंदगी तेरे पास, तू हमारी आंखों के आंसुओं को खुद पहुंच देगा। खुदावंद तो हमें उस जगह पर लेकर जाना चाहता है जहां न दाग है, न धब्बा है, न झुर्री है, वहां पर कोई बूढ़ा नहीं होता, वहां पर कोई मरता नहीं, वहां पर किसी के साथ कोई हादसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर ऐसा माहौल ही नहीं, वहां पर सिर्फ खुदा की सताइश और प्रस्तिश। खुदावंद हम सब लोग इस जमीन पर रहते हुए ऐसी जगह के तलाश में हैं जहां कोई दुख ना हो। जमीन पर ऐसी कोई जगह नहीं, फकत आसमान वो जगह है जहां बराह रास्त तेरा तख्त मौजूद है और जहां तू अपने लोगों के साथ रहता है और हमेशा हमेशा के लिए वो तेरी हजूरी में खड़े किए जाते हैं और तेरी सताइश करते हैं। खुदावंद इस अजीज घराने के लिए, अपने बहनों भाइयों के लिए तेरे जोर शुक्रगुजारी करते हैं। हमने खुदावंद जिंदगी की बातों को सुना है, हमने तेरे कलाम को सुना है, हमने खुदावंद बरकत की इन बातों को सुना है, तब्दील करने वाली बातों को सुना है, जिंदगी के कलाम को हमने सुना है। तौफीक बख्श के हम इसको अपनी जिंदगी में कबूल कर लें और आज से अपनी जिंदगी को बदल लें। हमारी जिंदगी की नाकामी जा सकती है अगर यीशु हमारी लाइफ में आ जाए, हमारी बीमारी जा सकती है अगर यीशु हमारी जिंदगी में आ जाए, हमारी जिंदगी की बोसीदगी खत्म हो सकती है अगर यीशु हमारी जिंदगी में आ जाए, हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं अगर यीशु हमारी जिंदगी में आ जाए। खुदावंद आज तू इन जिंदगियों में आ, आज खुदावंद तेरा पाक रूह दरवाजा खोले और खुदावंद तू बड़े शान और शौकत के साथ इन जिंदगियों में दाखिल हो जाए। हम सब घटें और तू हमारी जिंदगी में बढ़े और तेरे गार्डियन एंजल्स खुदा इनकी जिंदगी के अंदर रहें और खुदा इनके चौगिर्द खैमाजन रहें। दुश्मन का कोई भी तीर इनकी तरफ ना आने पाए, तपाली इनकी तरफ रुख ना करने पाए, बल्कि दुश्मन एक रास्ते से आए, साथ साथ रास्ते से भागे। और खुदा ये सरफराज होते जाएं, ये जोरावर होते जाएं, ये बढ़ते जाएं, ये तरक्की करते जाएं, ये खुदा भरोमंद होते जाएं और इनकी तरक्की को देखकर लोग तेरे नाम की तमजीद करें और वो कहें कि यकीनन इनकी जिंदगी में खुदावंद है जिसने इन्हें सरफराज किया है। आज की सारी बरकत के लिए खुदावंद हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।